अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हमारा पाकिस्तान में सना के अवान प्रोग्राम में आज मेरा साथ देंगे। लाहौर स्टूडियोज़ में मौजूद होंगे ताहिर मलिक साहब, आज़म चौधरी सर। अब के इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन करेंगी सना मिर्ज़ा और कराची स्टूडियोज़ में मौजूद होंगे फ़हीम सिद्दीकी साहब। बहुत शुक्रिया आप तमाम पैनलिस्ट का। नाज़रीन, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी जिनकी ट्वीट के बाद एक नया पिंडोरा बॉक्स सामने आ चुका है, खुल चुका है एक नया पिंडोरा बॉक्स जिसने बहुत से पाकिस्तानियों को ना सिर्फ मुल्क में बल्कि मुल्क से बाहर भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि पाकिस्तान में आखिर आइन और कानून के साथ हो क्या रहा है। जो ट्वीट सामने आई है उसके बाद बहुत से सवालात तो खड़े हो रहे हैं, लेकिन जो अहम सवाल है इससे रिलेटेड हमारा वो यही है कि क्या सदर मुमलिकत वाकई से लाइल्म थे? जो बिल उनके पास आए उन्होंने दस्तखत नहीं करने थे, उन्होंने वो बिल मंजूर नहीं करने थे। तरदीद जो उनके सामने उनकी तरफ से की जा रही है, क्या वो वाकई उससे लाइल्म थे या फिर एक तीर से उनकी जानिब से दो शिकार किए गए? ताहिर मलिक साहब। मैं समझता हूँ जी असल जो इशू है वो अधूरी इंफॉर्मेशन है। पाकिस्तान मतलब दुनिया की 5वीं बड़ी पॉपुलेशन है और 18,000 अरब रुपए से ये रियासत चलती है। इसके 4 सूबे और एक जो फेडरल आपकी हुकूमत है। मेरा ख्याल 25 से ज़्यादा पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं। अगर मैं आपको ये रियासती ढांचे का बताना शुरू करूँ तो आपका प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, जितने हम एक्सपेंस लगा रहे हैं। और हालत ये है कि दुनिया की 5वीं बड़ी पॉपुलेशन ट्वीट से चल रही है। मेरी बड़ी बहुत बार गुजारिश होगी सदर साहब से कि उनके पास सेक्रेटरी प्रेस भी होता है, वो एक आके एक वजाहती प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें। सारी अधूरी इन्फॉर्मेशन से जो कन्फ्यूजन असल ये हो गया। हमारे यहाँ जो ट्रेजिडी ये बन गई है कि हमारा जो रियासती मशीनरी स्ट्रक्चर है, हमेशा आप देखते जाएँ एक इल्ज़ाम होता है। आज तक हमने ये चीज़ क्लियर नहीं की कि जहाँ इल्ज़ाम लगाने वाला गलत है या इल्ज़ाम गलत है। मेरा इनफ इज़ इनफ। सदर ने जो स्टेटमेंट दे दी है, आज एक नेक्स्ट स्टेप ये हुआ कि उन्होंने एक किस्म का उस बंदे का नाम ले दिया जिनके उनके मुताबिक जिस बंदे की वजह से सारा कुछ हुआ है। मगर सवाल सारा फिर वही है कि वो इंडिविजुअल नहीं है, पर्सन नहीं है, ही इज़ हेड ऑफ स्टेट। अगर हेड ऑफ स्टेट ने पाकिस्तान की आवाम से ट्वीट से, सोशल मीडिया से जो कि एक फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है, उससे कम्युनिकेट करना है और अधूरी इन्फॉर्मेशन से आपने चलना है, तो मेरा लिए फिर पाकिस्तान के लिए, आवाम के लिए ये जमहूरियत नहीं है, ये तो सारा कन्फ्यूजन है। जी आज़म साहब, आपको नहीं लगता कि ये कन्फ्यूजन आगे मज़ीद बढ़ती जाएगी और इस कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए एक और ट्वीट भी अब सामने आ चुकी है? आपको नहीं लगता कि ये नाकाफ़ी रहेगी? जी, सदर के ट्वीट के बाद बहुत सारे आइनी और कानूनी सवालात पैदा हो गए जी। और कल से आप देख रहे हैं जितनी डिबेट्स हो रही हैं, हर बंदा आपको लगता है कि वो आइन और कानून का माहिर है, वो बैठ के अपनी राय दे रहा है। जबकि जिन लोगों की राय आनी चाहिए, जो कानून के माहिरीन हैं, उन्हें भी हम 2 हिस्सों में तकसीम देख रहे हैं। बिल्कुल। एक हिस्सा जो है वो कानून साजी जो हो चुकी है उसको सपोर्ट कर रहा है, दूसरा हिस्सा जो है वो कहता है कि कानून साजी नहीं हुई। अजीब एक कन्फ्यूजन का माहौल पैदा हो गया है। और मलिक साहब दुरुस्त कह रहे हैं कि ये कुछ ज़बानी कलामी बात नहीं थी, ये एक फ़ाइल का मामला है और उस फाइल को प्रॉपर उसका एक तरीकाकार होता है और उसमें दस्तखत है या कमेंट्स हैं जो भी हैं, इन चीज़ों को इस तरह इबहम में लाना मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बहुत ये नामुनासिब बात है। सदर साहब ने अगर आज एक बंदे को उन्होंने उसकी खिदमात वापस भेजी हैं, अगर कल ही चीज़ें ज़रा तफसील के साथ खोल के वो कौम के सामने ले आते तो शायद थोड़ा सा समझने में आसानी होती। दूसरी बात यह है कि ये पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर का ऑफिस है। मैं समझता हूँ कि अगर वहाँ पे ऐसी चीज़ उठ रही है कि सुप्रीम कमांडर कह रहे हैं कि मेरे ये अहकामात नहीं माने गए, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का पूरा जो रियासती ढांचा है उसके ऊपर सवालात खड़े हो जाते हैं कि अगर उनका हुक्म नहीं माना जा रहा तो किसका हुक्म इस वक्त माना जा रहा है मुल्क के अंदर। ये कन्फ्यूजन भी दूर होनी चाहिए। दूसरी बात, हम इस वक्त जितनी आइनी और कानूनी गांठें हम बांधते चले जा रहे हैं, ये आने वाले वक्त में बहुत मुश्किल साबित होगी। वो पंजाबी में कहते हैं ना कि हत्थां नाल बन्नियां दंदां नाल खोलनियां पैंदियां ने। ये हाथों से बांधी हुई गांठें जो है वो हमें दांतों से खोलनी पड़ेंगी। लिहाजा इतनी कॉम्प्लिकेशंस जो है ना वो हमारे लिए इस वक्त सूरत हाल जिस किस्म के हम गुजर रहे हैं, जो हमारे मुल्क के हालात है, मेरा ख्याल है कि आसान करना चाहिए चीज़ों को, ना कि कॉम्प्लिकेटेड करना चाहिए। और सदर साहब को ये चाहिए था कि अगर उनके किसी मतहत ने उनकी हुक्म अदूली की है तो अपने बर वक्त जो टाइम एक 24 या 48 घंटे का जो टाइम उसमें ज़ाया हुआ है वो भी नहीं होना चाहिए था। और उनके जो ऑफिस है बाकायदा उस ऑफिस के अंदर से एक ऑर्डर की सूरत में चीज़ें सामने आती तो ज़्यादा बेहतर होता, ना कि ट्वीट की सूरत में सामने आना। इससे मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की नाम के ऊपर जो सवालात खड़े हुए हैं, ये सवालात इस तरह खड़े नहीं होने थे।
جو اس وقت نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. فہیم, آپ اگری کرتے ہیں اعظم صاحب کے اس پوائنٹ سے؟ آپ کو لگتا ہے کہ جو احکامات کی حکم عدولی ہوئی ہے صدر مملکت کی اور ان کو آؤٹ آف دا وے جا کر ایک ٹویٹ کرنا پڑا اور ان کو کلیئر کرنا پڑا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ نہیں ایسا چاہتے تھے, اس میں آپ کو لگتا ہے کہ ایک تیر سے ان کی جانب سے دو شکار تھے یا واقعی وہ لائل تھے؟ دیکھیں, اگر انہوں نے ایک تیر سے دو شکار کرنے کی کوشش بھی کی ہے تو بطور سیاستدان انہوں نے میرا خیال ہے ٹھیک ہی کیا ہوگا, لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ شاید تیر جو ہے یہ پلٹ کر آ گیا ہے, اور یہ چونکہ پلٹ کر آیا ہے تو میں یہاں پہ ذرا اعظم چودھری صاحب کی بات اپنے اعظم صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا. انہوں نے ایک جملہ کہا کہ وہ ملک کے سپریم کمانڈر ہیں. جی, وہ افواج پاکستان کے سپریم کمانڈر ہیں, اور اگر ان کا کوئی سیکریٹری ایسا کر رہا ہے تو اس کا جو ہے وہ نوٹس جو ہے اس سطح پر بھی ہونا چاہیے جس کے وہ سپریم کمانڈر ہیں. وہاں سے بھی بات آنی چاہیے کہ جناب کیسے ہمارے سپریم کمانڈر کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح سے کھیل لیا گیا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جب وہاں سے یہ بات آئی ہوگی, ڈیفینیٹلی آئی ہوگی, اور یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ تیر جو ہے نا یہ پلٹ کر آ گیا ہے. اب عارف علوی صاحب جو ہے نا وہ پھنس چکے ہیں بری طرح سے. اب انہیں وضاحتیں کرنی ہیں. انہوں نے ایک اسٹیپ اٹھا لیا, آج سیکرٹری فارغ کر دیا, اپنا واپس کر دیا اسے. بھائی بات یہ ہے, اور ایک اور بات ابھی میرے کوئی ساتھی کہہ رہے تھے, طاہر ملک صاحب شاید کہہ رہے تھے کہ انہیں جو ہے ابہام نہیں چھوڑنا چاہیے تھا. ڈیفینیٹلی نہیں چھوڑنا چاہیے تھا, لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی ہوگی, لیکن وہ اس میں ناکام رہے تو شاید جا کے انہوں نے پھر ٹویٹ کر دیا. اب پاکستان میں ایسی ہے, ہم نے ماضی میں بھی یہی دیکھا تھا کہ میڈیا میں جو ہے وہ کبھی شہباز شریف صاحب ٹویٹ کر رہے ہوتے تھے, کبھی سابق وزیر اعظم صاحب ٹویٹ کر رہے ہوتے تھے, اور ٹویٹ پہ ہی ملک چل رہا تھا. صدر صاحب نے سوچا ملک ٹویٹ میں بھی چلا دوں. اصل بات کہاں جا کے پھنسے گی؟ اصل بات پھنسے گی ستمبر میں جا کے. جب ستمبر میں ہوگا چیف جسٹس آف پاکستان نئے آ کے سیٹ سنبھالیں گے, اس وقت بات مزہ آئے گا کہ ہونا کیا ہے اس سارے معاملے کے اوپر. دیکھیں, ابھی پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ وہ عدالت جائے گی, صدر پاکستان کے پاس بھی یہ موجود ہے کہ وہ جو ہے بھیج سکتے ہیں اس معاملے کو سپریم کورٹ میں, لیکن کس کے سامنے جا کر لگے گا؟ یہ اس شخص کے سامنے جا کر لگے گا جسے صدر صاحب خود جس کے خلاف ریفرنس بھیج چکے ہیں, قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف. جی, تو وہاں جا کے معاملہ صحیح معنوں میں جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں کہ پھنسے گا, اور اس کے بعد جو ہے وہ اس ملک میں فیصلہ ہوگا کہ قانون کی حکمرانی ہے یا یہاں پر جو ہے وہ سیاست ہی ہوتی رہے گی. قانون کی حکمرانی, قانون کی بالادستی کی ہم بات تو کرتے ہیں بار بار سنا, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت جو ہے وہ بات کھٹائی میں پڑتی بھی جاتی دکھائی دے رہی ہے؟ صدر مملکت کا اخلاقی سیاسی جو مستقبل ہے آپ کیسے دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں, میرا خیال ہے کہ مستقبل میں بات کرنے سے پہلے سنا ہمیں کچھ چیزوں کے اوپر بات کرنی ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ سب کچھ نہ کریوس پھیلایا جاتا تو پھر آج شاید میں اور آپ یہاں بیٹھ کر ڈیبیٹ نہ کر رہے ہوتے. میرا سوال لوگوں سے یہ بھی ہے کہ آخر صدر پاکستان کو, جو کہ سپریم کمانڈر ہیں نہ صرف افواج کے بلکہ پاکستان کی مملکت کے بھی, اور میرا خیال ہے کہ سب سے بہترین عہدے کے اوپر اس وقت وہ موجود ہیں, کیا ان کے پاس اتنی پاورز نہیں تھیں کہ ان کو ٹویٹ کرنے کی صرف ضرورت پیش آتی؟ میرا سوال یہ ہے کہ وہ کوئی آرڈر بھی تو جاری کر سکتے تھے, وہ کوئی پریس ریلیز تو اپنے سیکٹری کے تھرو جاری کروا سکتے تھے, مطلب ان کے پاس بہت سے آپشنز تھے. اور دوسری بات یہ کہ آخر کیا وجہ ہے کہ وہ ہمیں اتنے مظلوم دکھائی دے رہے ہیں یا اتنے پاور لیس دکھائی دے رہے ہیں کہ انہوں نے نہ صرف قوم سے معافی مانگی بلکہ ان کی ٹویٹ کو اگر آپ اس پہلو سے بھی جائزہ لیں کہ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کو ریورس ہونا چاہیے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس پہ سائن نہیں کیا لیکن اب جو ہو گیا ہے اس کے اوپر میں قوم سے معافی مانگتا ہوں. پہلے تو ٹیکنیکل گراؤنڈ کے اوپر آج یہ ڈیبیٹ ہوتی رہی ہے کہ اگر یہ انہوں نے سائن نہیں کیا ہے تو پھر جو گزٹ جاری کیا گیا تھا اس گزٹ کو واپس ہو جانا چاہیے. وزارت قانون نے جو توجہ دی ہے آرٹیکل 75(1) کی, میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کو آرٹیکل 75(2) اور 3 کو بھی پڑھنے کی ضرورت ہے جو اس سے مختلف بات کرتا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم ادھوری بات کر رہے ہیں, آرٹیکل 75(1) کا حوالہ دے رہے ہیں لیکن اب کچھ لوگ 2 اور 3 کلاس کا بھی حوالہ دے رہے ہیں. دوسری چیز یہ بھی ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی ٹائمنگ کتنی امپورٹنٹ ہے. 48 گھنٹوں تک یہ بات کی جاتی رہی کہ صدر مملکت کی طرف سے تمام جو قوانین ہیں, تمام جو لاز ہیں, وہ ان دونوں, خاص طور پر ان دونوں لاز کے حوالے سے وہ دستخط ہو چکے ہیں. اگر ایسا تھا تو پھر صدر مملکت کو یہ بتایا کیوں نہیں گیا, اور اگر ان کو نہیں بتایا گیا تو پھر یقیناً ان کے سٹاف سے بھی سوال ہونا چاہیے. اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے سائن نہیں کیے تو جعلی اگر سائن ہے تو اس پر بھی سوال ہونا چاہیے. 5 سال تک جو سٹاف ان کو کرتا رہا اس سے بھی سوال ہونا چاہیے کہ آخر اس کی سنسیئرٹی اور اس کی جو ایفیلیشن ہے وہ آیا صدر مملکت کے ساتھ ہے, ان کے سٹاف کے حوالے سے ہے یا پھر وہ کسی اور کے ساتھ ہے. میرا خیال ہے انہوں نے ایک بہت بڑا پنڈورا باکس کھول دیا ہے اور آنے والے دنوں میں آہستہ آہستہ کر کے یہ مسائل بڑھیں گے. یہ گتی ہمیں سلجھتی ہوئی نظر نہیں آتی, لیکن اس پورے سینیریو میں یہ ضرور اہم ترین چیز ہے کہ وجہ کیا ہے کہ صدر مملکت کو ایسے وقت میں یہ ٹویٹ کرنا پڑی
کیونکہ اگر ہم اس پہ صحیح طور پر غور کر سکیں تو جس طریقے سے پی ٹی آئی کے 2 لوگوں کی گرفتاریاں ہوئی ہیں اور اس کے بعد صدر مملکت کی طرف سے یہ ٹویٹ آنا ہے، تو یقیناً اس کی ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے. یا تو وہ اپنی ایفیلیشن دوبارہ سے ریوائیو کرنا چاہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، یا کیونکہ بہت سے اگلے لوگوں ایک نے سے انہیں ڈیڑھ سوچنے ماہ پہ کے بعد مجبور انہیں کیا اپنی کہ جو سیاست انہوں نے پہ کیا وہ واپس انہیں آنا نہیں ہے. کرنا چاہیے تھا. پاکستان تحریک انصاف کے جی ٹھیک، ملک صاحب آپ کی جانب آؤں گی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اب گتھی سلجھنے کا نام تو نہیں لیتی، لیکن صدر مملکت نے جو اشارہ کیا اپنے ٹویٹ میں، بہت سے لوگ اس کی گرفت میں آ جاتے ہیں. آپ کس کی طرف سمجھتے ہیں کہ یہ اشارہ خاص طور پہ؟ دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں سارا نظام جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ سارا ایکسپوز ہو رہا ہے. میرا بار بار جو آرگومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جمہوریت، یہاں تو آپ فیصلہ کر لیں کہ پاکستان ایک جمہوری سوسائٹی نہیں ہے تو ٹھیک ہے شو بھی بند کرتے ہیں، یہاں پہ ہم کو جھکتے جھکتے لگاتے ہیں تو خاصوص کے چلے جاتے ہیں. تو اگر آپ نے پاکستان کو ڈیموکریٹک سوسائٹی سمجھتے ہیں، اگر کوئی سمجھتا ہے، ویسے مجھے پتہ ہے انہیں، میں بھی یہ شو کے لیے ایسی باتیں کر رہا ہوں. اصل سوال یہ ہے کہ جمہوریت کی جو روح ہے، سول ہے، وہ ہے انفارمیشن. انفارمیشن، رائٹ ٹو نو، یہ ایک سٹیزن کا رائٹ ہے، یہ اس ملک کا صاحب حق لیکن ہے. بنانا ریپبلک میں نہیں، بنانا ریپبلک تو کو چھوڑو، یہ پاکستان جو بنایا ہے ووٹ کے نام پہ بنا ہے. مجھے بتاؤ اگر میری اسٹیٹ جو ہے، جو میں بار بار کہہ رہا ہوں 18,000 ارب روپے سے یہ ریاست چلتی ہے، اگر یہ ایک شہری کو بتا ہی نہیں سکتی کہ ہوا کیا، اچھا پھر اگلا سوال پیدا ہو جائے گا بھئی اس سیکٹری کو کون سی پیٹ میں درد تھا جس وجہ سے اس نے یہ کام نہیں کیا. مطلب وہ سی ایس پی ہے، وہ ڈیفائنڈ آدمی ہے، وہ ایک، یہ نہیں کہ وہ اپنے، مطلب میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کوئی محلے کی بات نہیں ہو رہی کہ میری دکان تھی، یہ ملک جنرل سٹور تھا تو یہ میرا کرندہ تھا. جناب وہ ایک سسٹم کا آدمی ہے، اس نے سی ایس ایس کیا ہے، اس کو پتہ ہے میں ریاست کا ملازم ہوں، ریاست کے کچھ تقاضے ہیں، اس کو کیا تکلیف ہوئی، پھر یہ کویسچن ہو جائے گا. اچھا اگر وہ واقعی بندہ غلط ہے تو کیا اس کی یہی سزا ہے کہ اس کو ٹرانسفر کر دیا جائے؟ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ جمہوریت کا جو حسن ہے وہ سورس ہے، آپ پہلے انفارمیشن دیتے ہیں. آپ کا کام تھا اگر آپ صدر ہیں، اسی طرح وزارت قانون کا کام ہے، مجھے بتائیں ویئر از دی سیکرٹری پارلیمنٹ، جس کے پاس یہ جاتا ہے وہ بھی اس سے پوچھا جائے، اس بندے سے پوچھا جائے. مطلب اچھا سب سے بڑی بات ہے حکومت کدھر ہے، وہ بھی خاموش تماشی بنی ہوئی ہے. کوئی ایسی فورس نہیں ہے. کیا اتنی بڑی سٹرکچر جو پاکستان کے بارے میں ایک اضافی بات آپ کو بتا دوں، پاکستان دنیا کی وہ ریاست ہے جس کے پاس ہیویسٹ ملازمین ہیں، طے میں لگی ہوئی ہیں. مطلب گاڑیاں نہیں ختم ہوتی، ملازم نہیں ختم ہوتے، ان کے سرکاری مکان نہیں ختم ہوتے، ان کے بجلی کے بل نہیں ختم ہوتے. مگر ریاست جب پرفارم کرنے کی ٹائم آتا ہے، ایک ایسا ادارہ نہیں آ رہا سامنے جو ان ساروں سے مل کے ڈاٹ بنا کے پاکستان کے لوگوں کو بتا دے کہ بھئی یہ ہوا ہے. اب ہوا کیا ہے کہ 25 کروڑ سارے دانشور بن گئے ہیں. اب طاہر ملک آئین کا بھی ایکسپرٹ ہے، سیاست کا بھی ایکسپرٹ ہے، قانون کا بھی ایکسپرٹ ہے. میں اندر کی بھی آپ کو بات بتاؤں بڑا گا، کھل کر بات کر رہے ہیں ملک صاحب. نہیں، بہت میرا سے لوگ مطلب offend ہو سکتے ہیں ہر آپ کی سٹیزن statement دانشور سے. بنا ہوا ہے. بھئی ریاست بتائے سچ کیا ہے، یہ میں نے کیوں ڈھونڈنا ہے، مجھے تو بتایا جائے. میرا کام ہے انالیسس کرنا، سچ میں نے نہیں ڈھونڈنا، یہ ریاست نے بتانا ہے مجھے. اچھا اعظم صاحب ہم بات کر لیتے ہیں آئین کی ایک بار پھر سے، جو کہ اب ہمارے جو ماہرین ہیں ان کے مطابق اب کہیں سے فالو تو نہیں کر رہے اس آئین کو، لیکن آئین کا آرٹیکل 75 جو اجازت دیتا ہے صدر مملکت کو جو بھی بل ان کے پاس آتا ہے قومی اسمبلی یا سینٹ سے منظور ہونے کے بعد اس کو ریجیکٹ کر لیں یا ایکسیپٹ کر لیں. لیکن اس ساری صورتحال میں اب قصوروار ہم کسے ٹھہرائے، قوم کس کی طرف دیکھے کہ اب نیکسٹ کیا ہونے والا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کس آئین کی بات کر رہی ہیں. میرا خیال ہے کہ ہم ملک کو ایک ان ریٹن آئین کے تحت چلا رہے ہیں اس وقت. تو دوسری بات یہ ہے کہ صدر مملکت کے آفس میں جو فائل آتی ہے جی وہاں پہ زبانی کلامی کام نہیں ہوتا، وہاں پہ ہر کام تحریری طور پر ہوتا ہے. اور اس فائل کے اندر اگر دستخط نہیں کیے تو کہیں نہ کہیں کو کمنٹس بھی ہوں گے. بہت سارے بل ایسے ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں جس پہ براہ راست صدر مملکت سائن نہیں کرتے. جی ان کا جو سیکٹری، ان کا جو ماتحت عملہ ہے، اس نے اس پہ سائن کر کے اس کو واپس بھیجنا ہوتا ہے. اس بل کے حوالے سے جو فائل ہے اس کے اندر کیا مندرجات ہیں، کیا چیزیں ہیں، میرا خیال ہے کہ اس پہ ایوان صدر کو اور موجودہ جو نگران حکومت ہے اس کو مل کے ایک پوری تحقیقات کی ضرورت ہے کہ یہ کس سے غلطی ہوئی ہے، کس کی ذمہ داری ہے، یہ جان بوجھ کے کیا گیا ہے یا یہ کوتاہی ہے. جو بھی ہے اس کے حقائق عوام کے سامنے آنے چاہیے. میں جیسے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہم اس وقت آئین اور قانون کے اندر جو اس وقت ہم اس میں گانٹھیں بڑھاتے جا رہے ہیں، یہ الجھنیں بڑھتی جا رہی ہیں، یہ آنے والے وقت میں اور ہمارے لیے نقصان دہ ہیں. دیکھیں آج ہم کنفیوز بیٹھے ہیں، ہمیں آج ہی سمجھ نہیں آ رہی کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں اور چیزیں کس طرح حل ہونی ہیں. اور یہ مزید الجھنیں بڑھتی چلی جائیں گی
تو آنے والی جو بھی حکومت ہوگی, اگر انتخابات جب بھی ہوتے ہیں, جو بھی حکومت آتی ہے, ٹھیک ٹائم چونکہ آزم صاحب میرے پاس شارٹ ہے, مجھے فہیم سے بھی ان کا پوائنٹ لینا ہے. فہیم, آپ کو کیا لگتا ہے کہ 2 دن کی خاموشی کیوں؟ صدر مملکت پہلے ان ایکشن کیوں نہیں آیا؟ جیسے ثنا جس کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ یہ قریشی صاحب کی گرفتاری تھی یا اسد عمر کی بھی گرفتاری کی بات کی جا رہی ہے, تو کیا یہ امپورٹنٹ ٹائمنگز کی وجہ سے یہ سارا پنڈورا باکس کھلا ابھی؟ ثنا, میں آپ کے سوال کا جواب بات تھوڑی دیر میں دیتا ہوں. پہلے ذرا میں طاہر ملک صاحب کے ایک بات کو کر لوں. تھوڑی دیر پہلے انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پہ بھی جوتے بٹھا دیں, تو میں تو ڈر گیا. وہ جھکتے ہیں کہہ رہے تھے, میری سمجھ میں جوتے آیا تو میں ڈر گیا. وہ بھی ایک ہی چیز ہے ویسے. ابھی جو صورتحال چل رہی ہے اوور آل پاکستان میں, وہ بھی ٹھیک ہے, وہ بھی چلے گا. ملک صاحب کہہ رہے ہیں وہ بھی چلے گا. اب جو آپ کا سوال جب آپ کا سوال ہے, دیکھیے جو سچویشن ہے نا وہ واقعی بہت عجیب ہے. اس وقت ہر شخص اپنا کارڈ کھیلنا چاہ رہا ہے, ٹھیک ہے, اور کوشش یہی ہے کہ کسی طرح سے ہمیں عوام میں جو ہے وہ مقبولیت مل جائے, ہم کچھ ایسا کر جائیں کہ عوام کہیں واہ 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 یہ کام کیا ہے نا ہمارے صدر نے. یہ جو سچویشن ہے نا یہ بڑی عجیب ہوتی جا رہی ہے. میرا پھر سوال یہ ہے کہ ایک تو یہ انہوں نے 2 دن تک روکے رکھا, چلیں 2 دن کے بعد ہی انہیں پتہ چلا. کیسے پتہ چلا یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. انہیں اگر جو ہے پتہ جو ہے اس سے گزٹ سے چلا ہے تو وہ تو بعد میں جاری ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہیں سے پتہ انہیں چلا. یہ روک کے اپنا ٹویٹ بیٹھے ہوئے تھے, ہو سکتا ہے رات میں کسی وقت لکھ بھی لیا ہوگا, صبح جب یہ ہو جائے گا تو پھر میں جو ہے ٹویٹ جو ہے وہ جاری کر دوں گا. تو جناب یہ جو سیاست ہو رہی ہے نا, اس سیاست سے ملک کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سیاست نہ کریں, خدا کے لیے اب اس ملک کے عوام کے اوپر, اس ملک کے اوپر رحم کریں. آپ ہر طرح سے سپریم کمانڈر ہیں, آپ کو ایکشن لینا چاہیے. میرا بہت سادہ سا مطالبہ ہے, بیٹھ جائیں آ کے قوم کے سامنے بتائیں پلیز. رسپانس ثنا جی. دیکھیں میں فہیم کی بات کلیئر تو نہیں سن سکی ہوں, لیکن میرا خیال ہے کہ وہ جن چیزوں کی طرف اشارہ کریں اس کے اوپر صرف ہمیں نہیں بلکہ سیاستدانوں کو بھی غور کرنا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ جو ہم الوی صاحب کے استعفے کی بات کر رہے ہیں نا, پچھلے 1 دن سے سوشل میڈیا پہ یہ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ جی وہ استعفیٰ دیں, تو میرا خیال ہے کہ ٹیکنیکلی تھوڑا سا ہمیں آئین کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. آیا کیا واقعی صدر مملکت کو اگر آپ استعفیٰ دلوا کے نکال دیتے ہیں تو پھر آپ کا قائم مقام جو سیٹ اپ ہے اس کو دیکھنے والا کون ہوگا؟ آپ کے پاس چیئرمین سینٹ ہوں گے, اور اگر وہ بھی ہوتے ہیں تو پھر ان سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں, وہ کن کے قریب ہیں اور کن سے دور ہیں, یہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. تو ٹیکنیکلی صدر پاکستان کو رہنا ہوگا ان اینی کیس جب تک اگلے صدر منتخب نہیں ہو جاتے. تو میرا خیال ہے کہ 1-1.5 ماہ کا وقت رہ گیا ہے. عزت کے ساتھ صدر مملکت کو وہ وقت گزارنے دیں, اور میرا خیال ہے کہ ان کو بھی کوئی نئی کنٹروورسی نہیں پیدا کرنی چاہیے, خاص طور پر ایک ایسے موقع کے اوپر جب ان کی اپنی پارٹی جو ہے وہ اس وقت ایک مشکل دور سے گزر رہی ہے. تو ان کے لیے مشکلات میں مزید اضافہ نہ کریں. سائفر کے بعد ایک پورا مذاق بنا تھا پوری دنیا کے سامنے ہمارا, اور یہ دوسری مرتبہ ایسا ہو رہا ہے 1 سال میں کہ ہمارا دوبارہ مذاق بن رہا ہے. تو میرا خیال یہ کہ ہمیں خود بھی تھوڑا سا کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے ایشوز جو کہ ہماری نیشنل سیکیورٹی سے لنک کرتے ہیں, نیشنل انٹرسٹ سے لنک کرتے ہیں, ان کو ہمیں اس طریقے سے مذاق نہیں بنانا چاہیے. صدر مملکت صاحب کے پاس فلی اتھارٹی تھی کہ وہ اس کے اوپر اپنا کامنٹ کر سکیں, اعتراض کر سکیں, اس اعتراض کو عوام کے سامنے لا سکیں. لیکن میرا نہیں خیال کہ ان کو اپنے پرسنل اکاؤنٹ سے ٹویٹ کرنی چاہیے تھی, آفیشیل اکاؤنٹ یوز کر سکتے تھے. اور ایسے میں پاکستان تحریک انصاف اپنے لیے خود کے لیے بہت سے مسائل کھڑے کر رہی ہے. پلیٹ فارمز موجود تھے. ٹھیک, بریک مجھے لینی ہے, بریک پر جانا ہے. بریک سے واپس آنے کے بعد ہم اگلے سوالات آپ کے سامنے. ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے سینئر لائر ہیں فیصل چودھری صاحب. بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ٹیلنٹ نیوز کو آپ نے اپنا وقت دیا, ہمارا پاکستان پروگرام کے لیے آپ نے اپنا خصوصی وقت نکالا, اس کے لیے بہت شکریہ. چودھری صاحب آپ سے یہی پوچھنا چاہیں گے, اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کے ٹویٹ کے بعد ابھی بہت سی مشکلات ہیں جو کہ کھڑی ہو چکی ہیں. کچھ گتھیاں ہیں جو سلجھنے کا نام پہلے سے نہیں لے رہی تھیں, اور آگے ایک اور نیا پنڈورا باکس کھل جاتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ, آرمی ایکٹ اب قانون بن چکا ہے؟ کیونکہ ہماری عوام اس وقت جاننا چاہتی ہے, کیونکہ وہ اس وقت سب سے زیادہ کنفیوژن میں ہے کہ ہو کیا رہا ہے. دیکھیے آئین میں قانون سازی کا طریقہ کار دیا گیا ہے, اور صدر پاکستان کا جو آفس ہے وہ پارلیمنٹ کا حصہ ہوتا ہے آرٹیکل 50 کے تحت. تو جس طرح سے یہ قانون سازی کی گئی ہے اس میں جو آئینی طریقہ کار ہے وہ فالو نہیں ہوا ہے. اس میں ایک ہی کوئی زیادہ کمپلیکیشن نہیں ہے, یہ پہلی دفعہ ہی پاکستان کی ہسٹری میں ہوا ہے. آئین کے تحت 10 دنوں کے اندر اگر اسینٹ دیتے ہیں, یعنی اس بل پہ سائن ہو جاتے ہیں صدر کے صاحب کی طرف سے, تو پھر تو وہ ایکٹ بن جاتا ہے, پھر تو کوئی ایشو نہیں ہوتا. لیکن اگر اسینٹ نہیں دی جاتی
और बिल वापस भेज दिया जाता है, तो फिर जॉइंट सेशन में उस बिल को कानून बनाने के लिए उसकी मंजूरी की जाती है, या उन सही है। शिकों पे जिन पे एतराज हो उनको या तो अमेंड किया जाता है या अमेंड किए बगैर जब दूसरी दफा सदर साहब को भेजा जाता है तो फिर उसके लिए उनकी असेंट जरूरी नहीं। ठीक इस जो कानून का नोटिफिकेशन है उसकी लैंग्वेज भी जो है वो आम कानून की तरह नहीं है। उसमें ये तस्वर कर लिया गया है कि क्योंकि दस्तखत नहीं हुए हैं लिहाजा असेंट दे दी गई है। ये जो एलिमेंट है जी। ये इस पे सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत होगी। आई एम अफ्रेड कि ये जो इंटरप्रिटेशन लॉ मिनिस्ट्री की जानिब से ली गई है शायद वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं है। ठीक हो गया। फैसल चौधरी साहब, आपको क्या लगता है कि क्या सूरत हाल थी जो सदर मुमलिकत की जानिब से 2 दिन का डिले भी सामने आया? लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए 10 दिन में अगर असेंट नहीं मिली है तो फिर तो जॉइंट सेशन में पेश किया जाना चाहिए था ना। ठीक है। पिछली हुकूमत ने असल में ये किया है कि वो इन बिलों को जो है वो उन्होंने लैक लस्टर तरीके से डील किया है। अगर वो इतने इम्पोर्टेंट बिल थे, ठीक मैं तो उन बिलों में जो है पर्सनली मेरी राय और है तो उसको बाकी बिलों की तरह पहले पे पास कर दिया जाना चाहिए था, ताकि अगर सदर साहब की तरफ से सेंट नहीं मिलती तो जॉइंट हाउस में उसको मंजूर करके दोबारा भेज दिया जाता। पिछली हुकूमत ने इसको सीरियसली नहीं लिया और निगरान हुकूमत के पास लिमिटेड ऑप्शंस है, वो ज्यादा कुछ कर नहीं सकते इसमें क्योंकि इस नेशनल असेंबली तो है नहीं और जॉइंट सेशन में ये बिल पास नहीं हुआ। तो सदर साहब की तरफ से असेंट ना मिलना जो है उस पे ये लाजिम है कि जो हाउस है यानी पार्लियामेंट जो है वो दोबारा मंजूरी करे उस बिल की, या तो सदर की तरफ से अगर तो कुछ शिकों पर एतराज़ किया गया है तो उन शिकों को दोबारा कंसिडर किया जाता है नॉर्मली, अगर नहीं भी किया जाता तो दोबारा फिर भेज दिया जाता है एज इट इज। फिर वीटो पावर प्रेसिडेंट के पास नहीं होता, पहली दफ़ा प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर होता है और अगर असेंट नहीं मिली है यानी उन्होंने साइन नहीं की तो फिर ये प्रिज्यूम या अज्यूम कर लेना कि सदर साहब ने मंजूरी दे दी है, ये शायद दुरुस्त बात मालूम नहीं पड़ती। ठीक हो गया, ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब आपके खुसूसी वक्त के लिए। नाजरीन, इससे पहले ब्रेक पर जाने से पहले ही हम बात कर रहे थे सदर मुमलिकत की ट्वीट के हवाले से। अब हम आगे बढ़ेंगे, अपने पैनलिस्ट की राय भी हमने आपके सामने रख दी है और इसके साथ साथ फैसल चौधरी साहब जो सीनियर लॉयर हैं उन्होंने क्या कहा वो भी आपने सुना। जो अगला सवाल है वो साइफर से रिलेटेड है। साइफर के आने के बाद सूरत हाल क्या हुई, किस तरह से हवा में PTI चेयरमैन की जानिब से लहराया गया, उसके बाद एक तूफान खड़ा हो चुका था और अब साइफर की गुमशुदगी का ये मामला है और इस गुमशुदगी के बाद जो गिरफ्तारियां हैं वो भी अमल में लाई जा रही हैं। शामिउद कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि असद उमर की गिरफ्तारी के हवाले से भी खबरें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं। सवाल इससे जुड़ा हमारा यही है, आजम साहब आप ही से मैं पूछूंगी कि PTI रहनुमाओं ने साइफर के मामले में आपको लगता है कि गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया है, जिसकी तरफ बार बार पीपल्स पार्टी ने भी इशारा किया, नून लीग ने भी इशारा किया, बल्कि पूरी PDM ने किया? देखिए इस चीज़ पे मेरी ज़ाती राय है कि चेयरमैन PTI को साइफर का मामला उसको सियासी तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू था। अगर कोई इस किस्म की चीज़ हमारे किसी एम्बेसडर ने भिजवाई थी तो उसको बजाय मीडिया पे आने पे या सियासी जलसों में लहराने के उसको स्टेट के अंदर बैठ के अदारों के सामने बैठ के उसका कोई ना कोई मामला हल करने की ज़रूरत थी, ना कि उस सियासी फ़वायद हासिल किए जाते। लेकिन क्योंकि ये हो चुका है और साइफर का क्योंकि जाते जाते चेयरमैन PTI ये भी कह गए थे कि साइफर की कॉपी जो है वो सुप्रीम कोर्ट को भिजवा दी गई है जी। अब ये बड़ी एक कन्फ्यूजन क्रिएट की गई कि साइफर असल में है कहाँ पे, ओरिजिनल कॉपी कहाँ है, क्योंकि अवाम के सामने या मीडिया के सामने ना उसके ओरिजिनल जो दर्जात है वो सामने आए हैं, ना ओरिजिनल कॉपी सामने आई है जी। अभी तक जो कुछ भी है वो सीना गज़ट के तौर पर चीज़ें सामने आ रही हैं और उसी के मुताबिक लोगों ने उसको लिख के तो साइफर के दर्जात बना दिया है। अब साइफर के मामले के ऊपर जो इस वक्त मुकदमा दर्ज हुआ है, मैं समझता हूँ जो हम पहले बहस कर रहे थे सदर मुमलिकत के दस्तखत और सीक्रेट एक्ट के हवाले से, उस मुकदमे की जो बुनियाद है वो ये बिल है, वो ये कानून है। उसी कानून के तहत ये साइफर की तहकीकात के लिए साइफर की जो FIR दर्ज हुई है उसी कानून के तहत दर्ज हुई है और उसकी जो आगे उसने चलना है वो जो अदालत के अंदर उसकी समाअत होगी इसी बिल की रोशनी में होगी।
اب پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ بل قائم رہتا ہے, یہ قانون قائم رہتا ہے. اگر تو یہ قانون قائم رہے گا تو اس کی تحقیقات بھی ہو پائیں گی. اگر یہ قانون ایگزسٹ نہیں کرے گا تو اوبیسلی وہ ایف آئی آر کالعدم ہو جائے گی اور اس کی تحقیقات بھی رک جائیں گی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ سائفر کے حوالے سے جتنا اس وقت شور مچ چکا ہے, جتنا اس وقت کنفیوژن ہے, دیکھیں سائفر کے فوری بعد سیکیورٹی کونسلز کی میٹنگ ہوئی تھی. ان میٹنگز کے اندر ہمارے اداروں کی جانب سے بھی, سیاستدانوں کی جانب سے بھی تسلیم کیا گیا کہ پاکستان کے سیاسی معاملات کے اندر ایک مداخلت کی گئی ہے. لیکن اس کے بعد ساتھ ہی سارا پورا نیریٹو چینج ہوا اور اس کے بعد کہا گیا کہ نہیں, یہ صرف سائفر کا ڈرامہ کیا گیا تھا جو کہ سیاسی طور پر اس کے مقاصد حاصل کرنا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جتنا آگے لے کے جا رہے ہیں اس میں کنفیوژنز بڑھتی جا رہی ہیں. جو ہمارے پہلے سے قوانین موجود تھے, جو ہمارے پہلے سے ادارے موجود تھے, بہتر ہوتا کہ انہی کے اندر رہ کر سائفر کی پوری تحقیقات کی جاتی. اب کیونکہ ان قوانین اور یہ صدر مملکت کے ٹویٹ کے بعد یہ آگے اس کی تحقیقات پر بھی چیزیں اثر انداز ہوں گی اور اصل حقائق ہمارے سامنے آنے ذرا مشکل ہو جائیں گے. فہیم, آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو مزید زیر اعتاب لانے کے لیے یہ سائفر کی بات کی جا رہی ہے؟ اور کچھ دن پہلے کا بیان راجہ ریاض صاحب کا وہ بھی ذرا زیر غور ہے, ذرا یاد کیجئے گا آپ, جب وہ کہہ رہے تھے کہ آئندہ الیکشن میں نہ بلہ ہوگا, نہ پی ٹی آئی ہوگی, نہ پی ٹی آئی چیئرمین ہوں گے. تو آپ کس طرح اس کو ریلیٹ کر رہے ہیں, یا آپ بھی کہیں گے کہ یہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے؟ ایک تو یہ آپ ہر روز جو ہے وہ راجہ ریاض کو کوئی بیان لے کر آ جاتے ہیں. خیر چھوڑیں انہیں, آپ بات کرتے ہیں غیر ذمہ داری والی, تو میں سمجھتا ہوں صرف غیر ذمہ داری نہیں ہے, نااہلی ہے. بہت حد تک جو ہے انہوں نے ملک کی سالمیت سے کھیلا ہے میرے حساب سے. کیوں؟ اب دیکھیں سائفر ہے کیا؟ سائفر اسے کہتے ہیں کہ کوئی ایسا معاملہ جس کو کسی دوسرے ملک میں بیٹھا ہوا سفارتکار یہ سمجھتا ہے کہ اسے اس کے ملک میں یہ بات پہنچا دینی چاہیے, تو وہ کوڈ ورڈز میں جو ہے وہ چیز وہ اپنے ملک میں بھیج دیتا ہے. یہاں وزارت خارجہ میں اچھے خاصے افسران ہوتے ہیں 16 گریڈ کے, جو اس کو جو ہے اس کوڈ ورڈز کو جو ہے وہ صحیح کرتے ہیں, سمجھ میں آنے والی لینگویج میں لے کے آتے ہیں. جب یہ یہاں پر کیا گیا آنے کے بعد, جس کو ہم سائفر کہہ رہے ہیں, جو کوڈ ورڈز میں آیا تھا, اس کے بعد یہ ضروری سمجھا گیا کہ اسے 4 اہم شخصیات کو بھیج دیا جائے. بھیج دیا گیا. وزیر اعظم ہاؤس میں جب یہ جو ہے موجود تھا تو وہاں پر بھی تو وزارت خارجہ کے 2 سے 3 افسران ہوتے ہیں, ان کا کام کمیونیکیشن ہوتا ہے نا. انہوں نے وزیر اعظم سے کمیونیکیشن کی, کمیونیکیشن ہونے کے بعد جو ہے وزیر اعظم نے جو اس کے اوپر جو ہے باقاعدہ ایک سیاسی نیریٹو بنایا اور اس کے اوپر کھیلتے رہے. میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ جب ان کی گورنمنٹ چلی گئی اس کے بعد 6 مہینے تک کیوں نہیں پتا چلا وزیر اعظم ہاؤس سے کہ یہ اہم چیز جو ہے وہ غائب ہو گئی ہے؟ 6 ماہ بعد جا کے پتا چلتا ہے آپ کو کہ جناب وہ ایک بہت اہم چیز تھی جو نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کمپرومائز ہوا ہے, یہ کمپرومائز اس حد تک ہوا ہے وزیر اعظم ہاؤس سے کہ ایک ایسا ڈاکومنٹ جو باہر سے ایک بہت اہم انفارمیشن آپ کے ملک کو بھیجی گئی تھی, وہ اگر کمپرومائز ہو گئی ہے, وہ کسی اور کے ہاتھ لگ گئی ہے, کسی اور ملک تک اگر وہ نہیں جانی چاہیے تھی, تو ملک کی سالمیت سے کھیلا گیا ہے نا, ملک کی سلامتی سے کھیلا گیا ہے نا. اس کے اوپر تو بہت سیریس کام ہونا چاہیے. لیکن پھر وہ اعظم چودھری صاحب والی بات کہ آپ نے اس کے اوپر اپنے طور پر ایک پورا نیریٹو بنانے کے لیے, آپ نے پی ٹی آئی کو جو ہے وہ مزید زیر اعتاب لانے کے لیے آپ نے ایک بل بنایا, اس بل کو جو ہے اس جگہ بھیج دیا جہاں صدر بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی سے متعلق ہے. اس کے بعد ظاہر ایک نئی چیز جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے. میں یہ کہتا ہوں یہ سارے قوانین بنانے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے آپ کو؟ بھائی آپ کے قوانین میں آلریڈی ایسے قوانین موجود ہیں جن کے ذریعے آپ یہ سارا کچھ کر سکتے تھے, لیکن آپ نے جو کہ اس شخص کو مزید اس کی گردن جو ہے وہ دبوچنی ہے, اس کو مزید اس کے گلے میں توق ڈالنے ہیں, تو آپ نئے قوانین لے آتے ہیں. بھائی قانون اٹھا کے دیکھیں, انگریز کے دور کے بنے ہوئے 1851 کے بنے ہوئے قوانین میں بھی یہ موجود ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے ایسا کوئی اقدام کرتا ہے جس سے ملک کی سالمیت کو خطرہ ہو تو قوانین موجود ہیں, اس کے تحت آپ کارروائی کریں. میں کہتا ہوں کارروائی کریں, ضرور کریں, ان تمام لوگوں کے خلاف کریں جو سائفر کی گمشدگی کے ذمہ دار ہیں, کیونکہ یہ معاملہ ملک کی سالمیت سے جڑا ہوا ہے. آپ نے کمپرومائز کی ملک کی سالمیت. ٹھیک ہو گیا. طاہر ملک صاحب, سائفر کا معاملہ کوئی بہت بڑا معاملہ نہیں تھا, اس سے پہلے بھی سینئر اتھارٹیز کو بہت سے معاملات پر اس طرح سے سائفر موصول ہوتے رہے تھے, لیکن اس طرح سے غیر ذمہ داری کا کبھی مظاہرہ نہیں کیا گیا جس طرح سے پی ٹی آئی چیئرمین کی جانب سے کیا گیا. اچھا, اس میں ایک اور بڑی دلچسپ بات ایڈ کیجیے گا, سائفر ہے, سائفر نہیں ہے, سائفر غائب ہے, اس تک کا سفر آپ اس سے کیسے ایڈ کریں گے؟ اچھا, تھوڑا سا اس کی سفارت کاری کے حوالے سے میں 1 منٹ بات کر کے آپ کے سوال کی طرف آ جاؤں گا. دیکھیں 3 چیزیں ہوتی ہیں, یہ میں کوئی ڈکی چھپی آپ کو بات نہیں بتا رہا. پاکستان ایک ریاست ہے, اس کا ایک نظام ہے, جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں پوری دنیا واقف ہے, یہ باقاعدہ انلائنڈ ہوتی ہیں. جب کسی بھی سفارتکار سے کسی بھی ملک سے پاکستان سے کنسرن جو بھی انفارمیشن آتی ہے ان کے پاس چلی جاتی ہے. میں آپ کو سیکرٹ نہیں بتا رہا, یہ آپ کا طریقہ ہے.
اللہ کا شکر ہے ہماری ایجنسیز کا کام ہے ملک کو بچاتی ہیں, دے آر الرٹ. پہلی بات. دوسری بات کہ آپ کو یاد ہوگا نیشنل سیکیورٹی کی کانفرنس ہوئی تھی جب وزیر اعظم ہمارے یہ چیئرمین ہی تھے اپنا تحریک انصاف کے, تو وہاں پہ بھی یہ بات ہوئی. تو وہاں پہ آپ کی ایجنسی کے جو سربراہ تھے انہوں نے کہا جی ہم نے انویسٹیگیٹ کر لیا, جو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں ویسا نہیں ہے. یعنی کہ ہمارے پاس جو انسٹرومنٹ ہے, جس لوگوں نے اس کو غلط اور صحیح بتانا تھا, انویسٹیگیشن یہ ہو چکی تھی. یہ آن ریکارڈ میں بات کر رہا ہوں. پھر تیسری بات ہے, کچھ دن آپ وزیر اعظم خود رہے اور آپ سے پوچھا گیا کہ آپ ذمہ دار تھے نا, یو آر ہیڈ آف دی گورنمنٹ. اگر پاکستان کے وزیر اعظم کو یا حکومت کو ملک بدلتا ہے تو کس نے ڈیفینڈ کرنا تھا؟ آپ نے کرنا تھا. آپ نے کہا نہیں وہ ہمارے اسلامی کانفرنس ہو رہی تھی تو ہم اس چکر میں ہم نے کہا کہ یہ ٹائم مناسب نہیں ہے. یہ تو ایک اسپیکٹ ہے سفارتکاری کا. اب ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو پولیٹیکل کلچر ہے نا وہ سلطان رائی کلچر ہے. سلطان رائی کلچر کے لیے ایک اینمی ہونا ضروری ہے, ایک ایسا ولن چاہیے جو بڑا اسٹرانگ ہو. وہ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر ہو سکتا ہے, وہ امریکہ ہو سکتا ہے. تو میرا خیال ہے یہ جو پی ٹی اے کی قیادت ہے نا, یہ پولیٹیکلی مس کیلکولیٹ کر کے انہوں نے سوچا کہ ہمیں ایک ولن مل گیا ہے تو ہم اس ولن سے کھیلتے ہیں. اچھا اتفاق سے وہ تیر نشانے پہ لگا, لوگوں کو وہ پاپولر چیز لگی اور وہ پولیٹیکلی تو گین کر گئے. مگر میرا خیال ہے کہ یہ قیادت خود اپنے آپ کو پھنسا گئی. ان کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ جو ہم چھوٹا چھوٹا فائدہ لے رہے ہیں نا, جو لوگ جلسے میں بڑھتے جا رہے ہیں, اور میڈیا, میں سمجھتا ہوں جو چیئرمین نے سب سے بڑی پولیٹیکلی مسٹیک میں نے دیکھی ایز اے اسٹوڈنٹ آف لائف, ہر روز صحافیوں سے ملنا, صبح دوپہر شام, کھانے سے پہلے کھانے کے بعد صحافیوں سے ملنا. وہ اتنا آپ نے شور ڈال دیا کہ الٹیمیٹلی یہ سارا کچھ ہونا تھا. تو میرا خیال ہے یہ آپ نے اس سے پولیٹیکل گین لیا اور الٹیمیٹلی یہ سارے, اب مجھے لگ رہا ہے کہ سابق وزیر اعظم, سابق اپنا وزیر خارجہ, وہ تو نظر آ رہے ہیں سراخوں کے پیچھے. اور میں کہنا نہیں چاہ رہا کہ ایک بہت بڑا عہدیدار جس کی ہم ڈسکشن کر رہے ہیں, آپ دیکھ لیجئے گا جو ہی سابق کا لفظ لگے گا تو ہو سکتا ہے وہ بھی اسی ٹیم میں شامل ہو جائیں گے. ثنا, آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کے بعد جو سائفر کا بیانیہ تھا وہ تو نہ صرف پی ٹی آئی چیئرمین نے یہ سمجھا کہ بڑا مقبول ہو رہا ہے عوام میں, لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کے گلے کی ہڈی بھی بن گیا؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ یہ جو بیانیہ تھا یہ تو بہت جلدی اپنی موت آپ مر گیا تھا, اور میرے خیال ہے کچھ عرصے کے بعد ہی اس حوالے سے, کیونکہ یہ بیانیہ شروع ہوا تھا امریکہ سے یہ پاکستان کے آرمی چیف پر آیا, اور اس کے بعد یہ وزیر اعلیٰ پنجاب پر چلا گیا, اور اس کے بعد نہ جانے اس سے مزید آگے کہاں تک جاتا. لیکن عوام نے بھی ضرور اس کے حوالے سے جو انڈرسٹینڈنگ پیدا کی, اس میں پاکستان تحریک انصاف کے قائد کا بڑا کردار رہا. اور وہ جو آڈیو کال تھی مبینہ طور پر میں نہیں جانتی کہ آیا کیا وجہ ہے کہ نہ سابقہ حکومت جو پی ڈی ایم کے نام سے تھی وہ رخصت ہوئی, نہ انہوں نے تحقیقات کی کوشش کی, نہ موجودہ نگراں سیٹ اپ کبھی اس کی تحقیقات کی کوشش کرے گا کہ وہ جو خان صاحب کی کال تھی کہ جی اس کے اوپر کھیلنا ہے, اس کے اوپر اب کہاں تک انویسٹیگیشن ہو سکیں گی, یہ اب قوم اس حوالے سے منتظر ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ اعظم خان صاحب جن کے اوپر ہم بات نہیں کر سکے, وہ بڑی ایک امپورٹنٹ اس کے اندر کردار تھے, اور ان کو مہینہ ڈیڑھ جو وہ منظر سے غائب رہے ہیں, بہت سی چیزیں وہ اگل چکے ہیں, بہت سی چیزیں لوگوں کے اور صحافیوں کے سامنے ہیں, لیکن بہت سی چیزیں پس پردہ بھی انہوں نے ظاہر کر دی ہیں. تو یقیناً وہ اپنے طور پر کوشش ضرور کریں گے کہ اپنی پوزیشن کلیئر کر لیں, اگر اس میں کسی دوسرے کی گردن جاتی ہے تو چلی جائے. لیکن اب یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہم نے اس پورے سینیریو میں جس طرح انٹرسیپٹ کو دیکھا, انہوں نے مبینہ طور پر مسودہ بھی لیک کیا, لیکن آفیشلی پاکستان نے ایز اے اسٹیٹ کیا انٹرسیپٹ کے خلاف کوئی کارروائی کی یا کسی قانونی کارروائی کے لیے رجوع کیا؟ نہ انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ مسودہ صحیح ہے, نہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ مسودہ غلط ہے. خان صاحب کے پاس جو مسودہ تھا وہ انہوں نے غائب کر دیا. تو میرا خیال ہے کہ یہ پورا کنفیوژن جو ہے وہ کچھ جان بوجھ کر بھی پھیلایا گیا سابقہ حکومت کی طرف سے بھی, اور اس سے پہلے والی حکومت کے جو سربراہ تھے ان کی اور ان کی جماعت کی طرف سے بھی. تو یہ صرف اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ عوام کو گمراہ کیا جائے, لیکن سابقہ حکومت کے پاس بھرپور موقع تھے. اگر پی ٹی آئی چیئرمین کی قیادت میں نیشنل سیکیورٹی کی ایک میٹنگ میں اس کو انڈورس کیا گیا تھا کہ سائفر ایک حقیقت ہے, تو ان کے جانے کے بعد جو 2 میٹنگز شہباز شریف صاحب کے انڈر ہوئی تھیں ان میں بھی تو کہا گیا تھا کہ یہ مفروضہ ہے. پھر ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہا تھا کہ یہ ایک سراسر جھوٹ ہے اور یہ مفروضہ ہے. تو مجھے نہیں سمجھ آتا کہ ہمارے یہاں ہر ادارہ اور ہر شخصیت جب کسی کرسی پر اٹھتی ہے یا کسی کرسی سے اٹھ جاتی ہے تو اس کے بعد اس کے بیانات میں اور اس کے عمل میں بہت فرق آ جاتا ہے, اور عوام سوچتے ہیں کہ جی پچھلی بات ٹھیک تھی یا یہ ابھی والی بات ٹھیک ہے, اور عوام اس وقت کنفیوژن میں ہے سائفر کے حوالے سے کہ سائفر فی الحال ابھی غائب ہے, اور سائفر غائب ہونے کے بعد سے گرفتاریاں بھی عمل میں لائی گئی ہیں, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ آنے والے وقت میں مزید گرفتاریاں بھی پاکستان تحریک انصاف کی کارکنان کی جانب سے, ان کے رہنماؤں کی جانب سے کی جائیں گی. اس حوالے سے جو گرفتاریاں ہیں, اسی پر کے بعد مجھے بریک پر جانا ہے. بریک سے واپس آنے کے بعد ہم تیسرا سوال آپ کے سامنے رکھیں گے, ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक नाजरीन। पीटीएम की बात करेंगे। पीटीएम की जो इस वक्त सूरत हाल है, रियासत खिलाफ जो उनकी मुहिम है वो किस तरह से और कब से चलती आ रही है, ये कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है। इससे रिलेटेड हमारा जो सवाल है आज़म साहब, उस पर आप ही रोशनी डालिए कि इसके पीछे छुपे मकासद क्या हैं। सना, गुज़श्ता चंद माह पहले पीछे जाए ना तो मुझे लग रहा था कि पीटीएम अब बाकायदा पीडीएम की सपोर्ट की सियासत कर रही है, क्योंकि पीटीएम के नज़रियात तब्दील नज़र आए थे मुझे। ठीक। उस वक़्त ना ये मिसिंग पर्सन की बात करते थे, ना ये ह्यूमन राइट्स की बात करते थे, और इनका सारा फोकस था कि अली वज़ीर किसी तरीके से रिहा हो जाएं और वो आके असम्बली में बैठें, और वो रिहा हो गए, वो असम्बली में बैठे। देखिए 16 माह तो ये पीटीएम नहीं बोली। अब 16 माह जैसे ही निगरान हुकूमत आती है तो वही अली वज़ीर, वही मंजूर पश्तीन और वही ईमान मज़ारी और साथ बहुत सारे लोग वहाँ पे खड़े हो जाते हैं। इत्तेफाक से जिस दिन इन्होंने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया, मैं इस्लामाबाद में था और मैंने वहाँ पे जो हालात वाक़यात देखे, बड़े हैरान कुन थे। वहाँ पे खड़े होकर इस्लामाबाद में जिस तरह की तकरीरें की गई, जिस तरह रियासत मुखालफ वहाँ पे नारेबाजी की गई, जिस तरह हमारे अदारों को मलाइन करने की कोशिश की गई, मुझे तो ऐसे लग रहा था कि मैं पाकिस्तान के अंदर नहीं, शायद पाकिस्तान से बाहर कोई ऐसा मुजाहरा है उसको मैं देख रहा हूँ जिस तरह खुल्लम खुल्ला वो लोग गुफ्तगू कर रहे थे और बातें कर रहे थे। ये बड़ी हैरानगी की बात थी। मेरा ख्याल है कि रियासत को एक पॉलिसी बनानी चाहिए जो रियासत मुखालफ कुव्वतें हैं, तमाम कुव्वतों के हवाले से उसी पॉलिसी और उसी कानून के तहत चला जाए। ये जो वक्त के साथ साथ जो अपनी पॉलिसीज़ चेंज होती हैं, नज़रिया ज़रूरत दरमियान में आ जाता है, ये नज़रिया ज़रूरत ख़त्म करना पड़ेगा। और जो रजिस्टर्ड है ये चीज़ कि जो लोग रियासत मुखालफ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं उनके साथ उसी तरह निपटा जाए जो रियासत के फ़राइज़ में शामिल है। अब हम आ जाते हैं अपना ईमान मज़ारी की तरफ। आप देखें कि उनकी वालदा ने 3.5 साल वजारत एंजॉय की और वो ढके छुपे अल्फाज में अपनी वालदा की बहुत सारी चीज़ों पे नाकद हुआ करती थी, लेकिन डिफेंड भी करती थी। बिल्कुल ऐसे लेकिन आज जब ये निगरान हुकूमत के दौर में जब वो ये पीटीएम के मुजाहरे में वहाँ पे खड़ी हुई हैं और जो उन्होंने नारे लगाए हैं, वो देखें कि मैं नहीं समझता कि कोई और बंदा होता तो उसके साथ इतनी नरमी की जाती जितनी ईमान के साथ की जा रही है, जिस किस्म के उन्होंने वहाँ पे नारे लगाए हैं। और हैरत की बात यह है कि ईमान पकड़ी गई है तो ह्यूमन राइट्स की जितनी तंजीमें हैं वो जाग पड़ी हैं, वो जिंदा हो गई हैं। ईमान मज़ारी के सना, ईमान मज़ारी के विक्ट्री के साइन को अदालत में आप किस तरह से देख रही हैं? आपको क्या लग रहा है कि इसके पीछे मजीद जो पीटीएम के मकासद हैं छुपे, वो किस कदर ख़तरनाक साबित हो सकते हैं हमारी रियासत के लिए? देखिए, मेरा ख्याल है कि विक्ट्री के साइन से ज़्यादा बढ़कर ईमान का जो इनिशिएटिव रहा है, इससे पहले भी उन्होंने कुछ अर्सा पहले कुछ इसी किस्म के स्टेटमेंट्स दिए थे, खासतौर पर एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, और उसके बाद फिर उनको माफ़ी भी मांगनी पड़ी थी कुछ अरसे के बाद। मेरा ख्याल है कि अज़ाइम बिल्कुल वाजे हैं और ह्यूमन राइट्स के हवाले से हमें एक तफरीक करनी पड़ेगी कि हम ह्यूमन राइट्स के कौन से इशूज़ के ऊपर बात करते हैं, लापता अफराद के ऊपर बात करते हैं, या फिर मंजूर पश्तीन साहब और उनका जो पूरा ग्रुप है उनके क्या अज़ाइम और मकासद हैं, इसके ऊपर बात होनी चाहिए। लेकिन बजाय इसके कि हम किसी की ज़ुबाबंदी करें, अगर एज अ स्टेट, इसमें ये बात ज़रूर मैं कहना चाहूँगी कि एज अ स्टेट हमें इन इशूज़ को एड्रेस ज़रूर करना चाहिए। लेकिन इसमें जो आम शहरी हैं या जो इस किस्म की शख्सियात हैं जो कि ना सिर्फ सोसाइटी में मकबूल हैं बल्कि ह्यूमन राइट्स के इशूज़ के हवाले से बड़ी वोकल भी हैं, उन लोगों को भी टेबल पर लाना पड़ेगा कि देखिए ये जो नेशनल इंटरेस्ट के इशूज़ हैं या फिर जो स्टेट रिलेटेड इशूज़ हैं, इनके ऊपर आप इस तरह ओपनली बात नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो जो वो ममालिक हैं जो कि पाकिस्तान का मजाक उड़ाने के लिए और पाकिस्तान के वीक पॉइंट्स को तलाश करने के लिए हम वक्त तैयार होते हैं, फिर आप उनको भी मौका देंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि स्टेट को भी और इस किस्म की शख्सियात या इदारों को भी और इस किस्म की तंजीमों को भी, दोनों को टेबल के ऊपर लाने की ज़रूरत है। और मेरा ख्याल है कि उसी के बाद इस इशू को हम हतमी तौर के ऊपर हल कर सकते हैं, बजाय इसके कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में हम इन चीज़ों को टेक अप करें। फ़हीम, आपकी जानिब आऊँगी। दुनिया में महज़ब ममालिक की हम मिसालें तो बहुत देते हैं और सुनते भी हैं, इस तरह फ्रीडम ऑफ स्पीच वहाँ तो नहीं होता, यहाँ क्यों इस तरह से गंदी ज़बान इस्तेमाल की जाती है और अलल ऐलान? देखिए सना, मेरा ख्याल है कि इस सारे मामले को जो है हमें बहुत ही तवज्जो से देखने की ज़रूरत है और बहुत गहराई में जाकर देखने की ज़रूरत है। देखिए, पिछले कुछ दिनों से अगर आप केपीके की सूरत हाल उठा के देखें, फाटा के कुछ इलाकों की सूरत हाल उठा कर देखें, तो सोशल मीडिया पर आपको बहुत सारे मुजाहरे, बहुत सारे एक्ट्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं जो वहाँ पर हो रहे हैं, और ज़ाहिर है वहाँ पर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं। इस सारी सूरत हाल में इस तौयत का मुजाहरा जो है वो जब इस्लामाबाद जैसे शहर में होता है जो आपका दारुल हुकूमत भी है, तो उसकी जो एक अहमियत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मैं ये समझता हूँ कि पीटीएम हो
یا ماضی کی وہ بلوچ تنظیمیں جو اس طرح کے مطالبات کرتی رہی ہیں، جو ریاست مخالف باتیں کرتی رہی ہیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھتے رہے ہیں. پی ٹی ایم کے ساتھ بھی باقاعدہ طور پر وہ بیٹھا گیا ہے. پی ٹی ایم نے اپنی کارروائیاں، اپنی زبان، اپنے لہجہ سب تبدیل بھی کیا ہے. لیکن آج وہ پھر جب اس طرف سے آ رہے ہیں اور دوسری طرف ہمیں جو زمین پر چیزیں نظر آ رہی ہیں اس میں ہمیں بہت محتاط رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ محتاط رویہ اختیار کیا ہوا ہے، تبھی جو ہے وہ اسلام آباد تک آ کر اس طرح کا جو ہے وہ مظاہرہ کر بھی لیا گیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک دفعہ اور جو ہے وہ کوشش کی جانی چاہیے، بٹھائیں، بات کریں اور طاہر ملک صاحب، سمجھائیں یہی کہ آپ وجہ ہے کہ پاکستان یہ کے نرمی خلاف اس کس حد تک جا برتی رہے ہیں. گئی ہے اور صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ یہاں دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ رویے کیا برتے جاتے ہیں، لیکن اس طرح سے پی ٹی ایم کو کھلے عام منظور پشتین کے کیا مقاصد کیا ہیں، ان کو کیوں کنٹرول کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ ابھی تک ہماری ریاست اس میں ناکام کیوں دکھائی دے رہی ہے آپ کو؟ ریاست اس لیے ناکام ہے کہ ہماری جو سرکاری مشینری ہے اس کے بھی میرا خیال ہے اس کا بھی صبح کچھ ہے شام کچھ ہے. بڑا چھوٹا سا کویشچن ہے، باقی تو سارے دوستوں نے بتا دیا. آج کا یوٹیوب کا زمانہ ہے، گوگل کا زمانہ، آپ کسی بندے کی ساری سٹیٹمنٹس لا سکتے ہیں. میرا آپ سے ایک سمپل سا ایک کنسرن ہے. میرا کنسرن یہ ہے کہ آپ نے ریاست کی بات کی 14 اگست کو، آپ نے کہا کہ یہ ریاست پاکستان کا دن ہے، کوئی پولیٹیکل پارٹی کا جھنڈا نہیں ہونا چاہیے. مجھے کوئی اس پہ اعتراض نہیں. تو یہاں تو پولیس مجھے لگا جیسے سویڈن سے پولیس آئی ہوئی ہے، جیسے ڈنمارک کی پولیس ہے، اور چنڈا کی تھے چنڈی نہیں کو نظر آئی. تو اتنی پرفارمنس. اچھا، اسی کے 10-12 دن بعد آپ کدھر بیٹھے ہیں؟ آپ کے کیپٹل میں. اور ان لوگوں کے جن آپ وزیر کا نام لے لیں، پشتین کا نام لے دیں، یہ ایمان کا، ان کی سارا ہسٹری ڈھونڈ لیں. سوال یہ ہے کہ پھر وہی جو میں پہلے کہہ رہا ہوں، وہ انتظامیہ سوئی ہوئی تھی، جنہوں نے اجازت دی ان کو پتہ نہیں. اور فار یور کائنڈ انفارمیشن، اس دن آپ کی یہ کوریج بھی ہو رہی ہے اور پورے پاکستان سے لوگ آ رہے ہیں. میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی چھپی چیزیں میں آپ کو بڑی بتا رہا ہوں. تو یہ بھی تو سوچنا پڑے گا نا کہ ریاست اگر ماں ہے تو ماں کے پھر 2 پرنسپلز ہوتے ہیں. ماں سب سے پیار کرتی ہے. ماں کے لیے پنجابی بھی وہی ہے، سندھی بھی وہی ہے، کراچی بھی وہی ہے، چھوٹا بھی، غریب بھی، سارے. اور جو ماں کو گالی نکالے گا، جو ماں کا تحفظ ہے، پھر وہاں پہ جو لا ہے وہ بھی بلائنڈ ہے. تو ہمیں میرے لیے سوچنا پڑے گا اگر واقعی یہ ریاست کو ہم نے بچانا ہے، اس کی عزت کرنی ہے، تو مجھے پھر یہ سمجھ نہیں ہے کہ ایک دن میری جو مشینری ہے وہ دنیا کی بہترین مشینری ہوتی ہے، ایک دن پتہ نہیں چل رہا کون اجازت دیتا ہے. تو اس سوال کا بھی جواب دینا پڑے گا ہمیں. ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ طاہر ملک صاحب، اعظم چودھری صاحب، فہیم صدیقی صاحب، ثنا مرزا، آپ تمام ماہرین کا بہت شکریہ. دوہرا معیار ریاست کا نہیں ہونا چاہیے. جو لاز ہیں وہ ایک جیسے ہونے چاہیے، آئین کی پابندی ہونی چاہیے اور قانون کے اندر رہتے ہوئے تمام امپلیمنٹیشنز بھی ہونی چاہیے. اسی کے ساتھ مجھے ثنا کیوان کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.